ऑलराइट। चलिए जी, हम शुरू करते हैं जी। आज का हमारा जो मौजू है वो मुस्लिम दुनिया का सियासी जवाल, इल्मी जमूद और सकूत के क्या असबाब थे और क्या हिस्टोरिकली हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि जिसकी वजह से जो मुस्लिम दुनिया है या मुस्लिम सल्तनत है वो रूबा जवाल होती है, और क्या मल्टीपल फैक्टर्स हमें तारीखी एतबार से समझने हमें मदद मिलती है कि जो हमने पिछली नशिस्तों में देखा कि मुसलमान साइंसेस में भी कितने आगे हैं, और सोशल साइंसेस में भी। फॉर एग्जांपल पूरा एक फ़िलासफ़ी पे हमने देखा, फिर फ़िक़ा पे देखा, साइंस में देखा। मुख्तलिफ पहलुओं से हमने जो मुस्लिम आइडियाज़ हैं अक्रॉस द टाइम्स, जो हमारा थीम भी है इस कोर्स का, हमने देखने की और समझने की कोशिश की कि किस तरह मुसलमानों ने दुनिया को नए आइडियाज़ से माला माल किया, और किस तरह नए उलूम व फ़नून की बुनियादें रखी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब के बावजूद कि जब हम इल्मी तौर पे फ़लसफ़े में हमने नई जहतें मुतारफ़ करवाई हैं, साइंस, जदीद साइंस के बानी हमें जो है माना जाता है, तो फिर क्या सबब बना कि मुसलमानों का जो ज़वाल है वो होता है। तो हम उसी को जो है चार अदवार में समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि जो मंगोलों के हमले हैं और उनके बाद के जो असरात हैं मुसलमानों पे, वो क्या पड़े हैं। फिर उसके बाद सलीबी जंगें हैं, उनके नताइज, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जो यूरोप की नशात सानिया जिसे कहा जाता है, एनलाइटनमेंट का दौर है, तो वो क्या दौर है, और पैरेलल जो है वो मुसलमान उस वक्त क्या कर रहे थे। और फिर आखिरी जो हमारी सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया, तो उसका जवाल। तो ये किस तरह जो है वो आगे मतलब होता है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे अबुल हसन अली नदवी के, जिनकी मारूफ किताब है जिसका उर्दू तर्जमा भी है, या गालबन ये अरबी से अरबी तर्जमा उन्होंने किया है उर्दू से। क्योंकि मेरे पास उर्दू इनकी मौजूद है। तो वो कहते हैं मुसलमानों का सियासी जवाल इस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने खिलाफत राशिदा के मिसाली असूलों को तर्क करके मलूकियत और मरूसियत को अपनाया। ये इनहराफ इनकी सियासी कुव्वत को कमज़ोर करने का बायस बना। यानी इसके पीछे जो पूरी एक तारीख है वो वही है कि सबसे पहले जो खिलाफत राशिदा है, उन अदवार को भी हम हल्का सा पॉलिटिकली और इरा वाइज देख चुके हैं। तो किस तरह से वो मलूकियत में तब्दील होते हैं और बाद में मरूसियत में तब्दील हो जाते हैं, तो उस वो पीछे से एक सिलसिला जो है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें नज़र आता है। अनटिल अनलेस के पूरी तरह से हम रूबा जवाल हों, तो उसके बीज पीछे कहीं माजी में हमें जो है नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हम जो मंगोलों का हमला है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या था और किस वक्त हुआ, और उसके उसमें मुसलमानों की क्या गलती थी। क्योंकि मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सान्या हुआ है, तो जिसे हम सकूत बगदाद के नाम से जानते हैं, तो मुसलमानों की तारीख में उससे बड़ा सान्या अभी तक जो है वो नहीं हुआ। वो एक तरह से फॉर एग्जाम्पल जैसे जो 20वीं सदी में जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसपे ज्यूज को चुन चुन के मारा था हिटलर ने, तो उसको माना जाता है कि इंसानी तारीख में बहुत वो है, एक ब्लैक हिस्ट्री है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि खुद मुसलमानों पे जब ये बला नाजिल हुई, या ये सकूत हुआ बगदाद का, तो क्या सूरत हाल थी। तो 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलों ने जो अजीम शान सल्तनत थी वो उन्होंने कायम की, और जिसकी बुनियाद चंगेज़ खान ने रखी। या आप लोग तारीखी एतबार से चंगेज़ खान का नाम आपने सुना भी होगा, और थोड़ा बहुत आप उससे वाकिफ भी होंगे। तो उस वक्त जो मुसलमान थे वो शिया सुन्नी की जो दाखिली उनकी लड़ाई है, वो आपस में लड़ रहे थे। उसमें एक कशमकश पैदा हुई थी। तो मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि 1258 से लेके 1220 से लेके 1258 के दरमियान ये एक पूरा इरा है जिसमें मंगोल जो है वो मशरक से उठते हैं और एक बला की तरह मुसलमानों पे नाज़िल होते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि अब्बासी सल्तनत का ख़ात्मा हो जाता है। तो ये इंसानी तारीख का एक, ये मुसलमानों ख़ास तौर पे
اہم ٹریجڈی جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم بغداد کا سقوط اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو بغداد میں مسلمانوں کا جو عباسی خلفہ ہیں، خلافت ہے اس کا جسے دارالخلافہ جیسے کہا جاتا ہے، تو بغداد اس وقت علمی طور پہ وہ مرکز تھا، اور بیت الحکمہ وغیرہ اور ساری جو کتابیں تھیں، اس سے پہلے جو بھی فلسفے کا کام ہوا، ہم نے ٹرانسلیشن عراق کو دیکھا کہ کس طرح ہزاروں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اس میں یونانی کتابیں ہیں، ہندی کتابیں ہیں، جو کرسچنس کی علم ہے، یعنی دنیا سے جہاں کہیں پہ بھی علم مسلمانوں کو ملا ہے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور بعد میں یہاں بیت الحکمت میں جمع کر لیا ہے۔ تو یہیں پہ ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے، سانحہ ملتا ہے کہ وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے بھائی، ابھی میں نام ان کا بھول رہا ہوں، تو کیونکہ ان کی آپس میں کوئی کلیش چل رہی ہوتی ہے، تو وہ خود ان کو رستہ دیتے ہیں، اور کہ وہ آگے بڑھیں اور ان پہ حملہ کر لیں۔ یعنی کہ اگین یہ تھیم آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی آپس کی جنگوں کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ کمزور پڑے ہیں، اور ان پہ جو بیرونی قوتیں ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ بغداد کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو منگولوں نے پورے شہر کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کم و بیش 40 دن تک جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی، اور یہ جو سینٹرل سٹی تھی، دارالخلافہ تھا عباسیوں کا، اس اس کو سمجھیے کہ لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ ابن اسیر جو ہے نا وہ اس کو لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لاشیں جو ہے وہ پے در پہ پڑی ہوئی ہیں، اور بہت کم لوگوں کی تعداد ہمیں نظر آتی ہے بازاروں میں، چند ایک لوگ ہیں، اور باقی سب کو مار دیا گیا ہے، اور اس میں سے کوئی تقسیم روا نہیں رکھی گئی۔ اس سے پہلے جنگوں کے اصول کے مطابق یہی ہوتا تھا کہ مردوں کو مار دیا جاتا تھا، اور خواتین کو فار ایگزامپل بندی بنا لیا جاتا تھا، اور بچوں کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن جو منگول تھے، ان کا کوئی اور ہی تصور تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بچوں کو بھی مار دیتے تھے، خواتین کو بھی مار دیتے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کھوپڑیاں نکال کے اور پھر ان کے مینار بناتے تھے، پھر اس پہ شراب پیتے تھے۔ تو یہ ایک پوری ٹریجڈی ہے، ایک ہولوکاسٹ ہے جو مسلمانوں کا ہوا ہے۔ ایون کہ اور اتنے وہ خواتین کے ریپ کیے گئے ہیں کہ بالکل ایک پوری نسل کشی کی ہے، اور سب کہتے ہیں کہ آج تک اگر آپ دیکھیں تو ڈی این اے تک تبدیل جو ہے نا اس علاقے کے جو وہ ہو گئے ہیں۔ تو اتنا بھیانک جو ہے منظر پیش ہوتا ہے۔ مین وائل کے وہاں پہ بارش ہوتی ہے، اور پھر وہ لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، اور پوری اتنی بدبو اور تعفن پھیلتا ہے کہ شام تک جو ہے نا اس کی ہوا اور وہ بات پھیل جاتی ہے۔ یعنی اتنا ٹریجک جو ہے یہ لمحہ ہوتا ہے۔ تو ابن اسیر کے مطابق کہ جتنی کتابیں تھیں انہوں نے وہ ساری جو ہے دریائے دجلہ میں انہوں نے پھینکوا دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا جو پانی ہے ابن اسیر کے مطابق وہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہی کی وجہ سے، سیاہی اتر اتر کے، یعنی اس قوم کو، منگول کو ظاہر ہے وہ اسلام پرست قوم تھی، اور ان کا کوئی اس طرح سے لینا دینا نہیں تھا علم سے اور ان چیزوں سے۔ تو وہ اپنی ان کی روایات تھی جو چل رہی تھی، تو انہوں نے وہ ساری کتابیں جلا دی۔ تو سب سے بڑا دھچکا جو مسلمانوں کو لگا وہ یہ ہے کہ ان کا علمی سرمایہ، یعنی کہ جو اتنی بڑی تعداد میں موجود تھا، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سارا اس میں ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ علوم اس وقت کے علماء کے ساتھ دفن ہو گئے، یعنی اتنے انہوں نے کوئی تقسیم روا نہیں رکھی کہ یہ جنگجو ہے، جسے کہتے ہیں نان کمبیٹنٹ ہے یا کمبیٹنٹ ہے، یعنی لڑنے والا جنگجو ہے، یا عام کوئی شہری ہے، عالم ہے، کوئی مثلا مسجد کا امام ہے، یا کوئی کسی طرح سے امن و امان سے ہے، کوئی صوفی درویش ہے۔ انہوں نے کوئی تقسیم جو ہے اس میں
روا نہیں رکھی، یہاں تک کہ ہمیں بعض روایتوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابن عربی کو غالباً یا کوئی اور صوفی تھے تو ان کو بھی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مار دیا۔ تو یہ سقوط بغداد کا جو ہے وہ ایک پینٹنگ کے ذریعے ہمیں نقشہ ملتا ہے کہ 40 دنوں کے اندر انہوں نے سارا شہر جو ہے وہ تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے سمرقند بخارا جیسے علمی مراکز بھی برباد ہو گئے، کیونکہ یہ عراق، ایران اور یہ بغداد، یہ سارا وہاں سے مشرق سے اٹھے ہیں منگول، انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ تحقیق جو ہے وہ کر دیا۔ تو اسی کے زیر اثر جو ہے الخانی حکومت جو ہے منگولوں نے ایران میں الخانی سلطنت قائم کی۔ اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کا ہلاکو خان ہے، ان کا پوتا ہے قازان، تو وہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے، اور کیونکہ وہ دور ایسا ہے کہ اگر بادشاہ کا جو مذہب ہوتا ہے باقی ساری رعایا بھی وہی مذہب اختیار کر لیتی ہے، تو وہ بعد میں سارے ہی جو پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا مشہور جو شعر ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے سے صنم، ہے ہے عیاں یہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ تاتاری جو ہے وہ ان کا اس طرح سے بعد میں ظاہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود جب مسلمانوں کی کہہ لیجیے کہ جو قوت ہے، سلطنت ہے، وہ ان کو فتح نہیں کر پاتی، تو اسلام کا جو میسج ہے وہ انہیں فتح کر لیتا ہے۔ آپ اس طرح بھی اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بعد میں وہ پھر سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ یعنی اس سانحے کا جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور اس میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی، تو ہمارا ایک طرح سے سیاسی زوال کا آغاز شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ظاہر مسلمان کی ایک پوری تاریخ ہے کہ آپس میں جنگیں جو ہیں وہ لڑتے آئے ہیں اور وہ ساری معاملے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، یعنی کہ جس نے یہ دیکھا ہے، فار ایگزامپل ابن اسیر ہیں، تو ابن اسیر بیان کرتے ہیں کہ میں اس کو کبھی بھی بیان نہ کروں کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی، لیکن تاریخ کے طور پہ مجھے رقم کرنا ہے تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں اس چیز کو کہ جتنی ذلت آمیزی اس میں ہے اور جتنا کچھ ہم نے کھویا ہے، میں کبھی بھی اس کو بیان نہ کروں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی قوم، ملت یا مذہب کے اندر جو ظاہر جو ذلت ہوتی ہے اس کو نہیں اون کرتا یا اسے بیان نہیں کرتا عام طور پہ۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی میں اس کو، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گی ہسٹری ایک طرح سے، پوری بات نہیں پہنچ پائے گی، تو وہ پھر اس کو رقم کرتے ہیں۔ تو ایک تو خلافت عباسیہ کا خاتمہ، اور خلافت عباسیہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا، یعنی اس سے زیادہ گولڈن پیریڈ مسلمانوں کی تاریخ میں ابھی تک نہیں رہا، تو وہ گولڈن پیریڈ ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ تو جو علاقائی حکومتیں تھیں، مملوک ہیں یا عثمانی وغیرہ ہیں، وہ پھر ابھر گئیں، مگر خلافت کے بغیر اتحاد نہ رہا، کیونکہ عباسیوں میں خلافت کا تو تصور تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ سارے ظاہر ایک خلیفہ ایک مرکز ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سب لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی متحد ہو کے اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور جو بیرونی قوتیں ہیں ان سے باہر ان پہ ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑی جماعت ہے اور مطلب بہت زیادہ بڑی طاقت ہے۔ تو خیر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو وجود میں آئی، لیکن وہ پھر بڑی خلافت نہیں بن پائی، اور بعد میں ہم خلافت دیکھتے تو پھر وہ خلافت عثمانیہ کی صورت میں اسے بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس سے یہ ایک ہوا کہ آپ کا جب مرکز ختم ہو گیا ایک بار، اتنا بڑا سرمایہ آپ کا ضائع ہو گیا، تو علمی مراکز سارے ختم ہو گئے، بیت الحکمہ وغیرہ، اور سارے شہر برباد ہو گئے۔ کسی بھی شہر کے اندر دوبارہ چیزوں کو بحال کرنا، انسٹیٹیوشنز کو بنانا، اور وہ پورا ایک سسٹم جو ایک بنا ہوا تھا اس کو بحال کرنا، ظاہر ہے وہ پھر دوبارہ اس طرح سے نہیں ہو پایا، اور علمی سرگرمیاں جو ہے وہ مصر، سمرقند اور بخارا منتقل ہوئیں، لیکن نئی سوچ پیدا نہ ہو سکی، کیونکہ نئی سوچ پیدا ہونے کے لیے آپ کے پاس جتنا زیادہ ڈاٹا ہوگا، اور آپ ڈاٹا انالیسس کو کر کے اور پھر کرٹیسزم کرنا اور کرٹیک کرنا یا تنقیدی نقطہ نظر سے کسی بھی علم کو دیکھنا، یہ نفسیاتی اعتبار سے وہی قوم کر سکتی ہے زیادہ تر جو خود
हारी हुई कौम ना हो, यानी नफसियाती जंग ना हारी हुई हो, जिसके अंदर अपना तशख़्ख़ुस, अपनी कौम का तसव्वुर और अपने मज़हब का तसव्वुर जो है वो मुस्तहकम हो। अ, लेकिन इसके बाद फौरी ये मामला नहीं हो चुका। तो ये दारुल हिकमा वगैरह तबाह हो गया। एक तो बुनियादी और बड़ी वजह ये वहाँ पे बनी। फिर मुआशी तबाही इसमें ये हुई कि मंगोलों ने जो अब्बासियों का बनाया हुआ ज़री निज़ाम था, आब पाशी थी, वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इरा था और एग्रीकल्चर पे बेस करता है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। यानी सल्तनतें भी जो जुदिया लेती हैं या उशर लेती हैं, ज़कात लेती हैं, वो सारा कुछ ज़ाहिर है इन्हीं लोगों से है। ज़्यादातर लोग जो है वो ज़राअत से वाबस्ता होते थे। तो इराक की ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो है सदियों तक फिर बहाल ना हो सकी, क्योंकि वो सारा ज़हनी निज़ाम उन्होंने ख़त्म कर दिया। और नफसियाती असर की हम बात कर रहे थे, तो मुसलमानों में एक जो शिकस्त का जो तसव्वुर होता है, वो फिर खुद एतमादी उसमें नहीं रहती। अबू अल हसन नदवी जो है वो लिखते हैं कि मंगोलों के हमलों ने मुस्लिम दुनिया के कलब को छलनी कर दिया। बगदाद का सकूत सिर्फ एक शहर का जवाल नहीं, बल्कि एक तहजीब का खात्मा था। ये बहुत अहम बात है कि सिर्फ एक शहर के दबाव होने से मसला नहीं पैदा होता। मसला ये है कि उसके अंदर एक पूरी तहजीब थी, और वो तहजीब इल्मी तहजीब थी, और उसके मराकज़ से दबाव होना और उसकी तहजीब का दबाव होना, ये बुनियादी वजह बनी कि मुसलमानों का जवाल जो है वो शुरू हो गया। बर्नल लियोस लिखते हैं, ये मारूफ वेस्टर्न थिंकर हैं, इस्लाम पे काफ़ी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। द मंगोल इन्वेजन shattered द पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, leaving a legacy of the fragmentation that persisted for centuries। कि मंगोलों ने पॉलिटिकल और कल्चरल फैब्रिक इस्लामी दुनिया का जो है वो ख़त्म कर दिया, और जो उनकी लेगेसी है, ठीक है, वो शटर्ड वगैरह हो गई। तो मंगोल के जो हमले थे, इनके बाद हम देखते हैं कि उस्मानी और सफ़वी सल्तनतों का कुछ तक हद तक इस्तेहकाम बाद में उन्होंने फराहम किया। हम जानते हैं कि मोहम्मद फ़तेह ने और कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया, और वहाँ पे सल्तनत उस्मानी की जो है ना वो बुनियाद रखी है। लेकिन वो इतनी बड़ी सल्तनत जितनी अब्बासी थी, या उनकी जो सकाफत थी, ज़ाहिर है वो आगे नहीं बढ़ पाई। ख़ास तौर पे हम इल्मी उसके हवाले से बात करते हैं। तो अकबर अहमद अपने मजमून में कहते हैं कि सकूत अंदलस मुस्लिम तरीक का एक अंदोहनाक बाब है। बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का सुनहरी दौर दाखिली इंतशार और इखलाकी कमजोरियों की वजह से ख़त्म हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी वजह जो बनी है वो दाखिली इंतशार है कि मुसलमान जो हैं वो आपस में जो है लड़ाइयों में मशगूल थे, और उसका फ़ायदा ज़ाहिर तीसरी कुव्वत ने अपनाया, और जो सकूत हुआ बगदाद का, वहाँ से हमारा जवाल जो है वो शुरू हो गया। अच्छा, ये एक तो खारजी हमले, सलीबी जंगों ने इत्तेहाद को तोड़ा, वसाइल को ज़ाया किया। बाद में हम सकूत के इसबाब में से ये भी देखते हैं कि बाद में सलीबियों का भी हमले होते हैं, उनसे भी हम जो है वो जंगें लड़ते हैं, जैसे क्रूसूड्स कहा जाता है। सलीबी जंगें आपको पता है, मारूफ जंगें हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों ने लड़ी हैं। फिर सियासी इंतशार है, क्योंकि खिलाफत की मरकज़ियत आपके पास नहीं रही, इलाकाई और फ़िरका वाराना और नस्ली तकसीम में मुसलमान बट गए। फिर ये है कि फ़ौजी हुकूमतों की तरजीहात तलीम व तरक्की की बजाय जंग और ताकत हासिल करने पर लग गई। ज़ाहिर है कोई भी कौम जब इस मौके पे होती है कि डू एंड डाई, उसके लिए मौका होता है, या हमेशा उसको एक अपनी एग्जिस्टेंस पे ही टेरर महसूस होता रहता है कि हम ना जाने कब इस सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, तो वो फिर अपना ज़्यादा फोकस जो है वो इस चीज़ पे, ताकत को बढ़ाने पे लगाती है। और अनटिल अनलेस के वो उनको महसूस हो कि वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो दोबारा अपने आप को बहाल करने और दोबारा अपने पाँव पे खड़े खड़े हो सकें। सबसे पहले, क्योंकि किसी भी कौम के लिए अपना वजूद, अपनी बका जो है वो ज़्यादा अहम होती है। तो यही चीज़ हमें जो है नज़र आती है कि तलीमों उस पर कोई नहीं दी गई, तवज्जो नहीं दी गई। फिर इल्मी कताबत पसंदी, इसमें एक जो बड़ा नुक्ता है, इसको वेस्टर्न भी अक्सर डिस्कस करते हैं, और हमें भी इस नुक्ते को
بڑا اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ دو لوگ ہیں جو مختلف روایتوں کے روایتوں سے یہاں میری مراد ہے فکری روایت، روایت سے وہ مراد نہیں جو عام طور پہ روایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میری مراد غزالی اور ابن رشد سے ہے۔ تو ہم زیادہ تر میجورٹی جو مسلم ہے وہ غزالی کو فالو کرتی ہے، اور غزالی کا نقطہ نظر جو ہے وہ ہم نے پچھلی مرتبہ جب مسلم فلاسفہ کو دیکھا تھا تو ان کا نقطہ نظر دیکھا تھا کہ کائنات میں کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ میں، علت اور معلول کے ریلیشن شپ میں بلکہ ریلیشن ہی نہیں پایا جاتا، اور اس کے درمیان میں خدا کی منشا ہوتی ہے، اور ان میں کاز اینڈ افیکٹ کا آپس میں لنک نہیں ہوتا۔ جبکہ جو ہمارا سائنسی اسکول آف تھاٹ ہے، اور نارملی کلاسیکل جتنے بھی فلاسفہ ہیں یا فکر کا جو بھی چین ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے کہ چیزوں میں کاز اینڈ افیکٹ، علت اور معلول پائی جاتی ہے، چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ غزالی کا نقطہ نظر میجورٹی اپنا لیا گیا، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ تصوف بنی، کیونکہ غزالی ایک بڑے صوفی کے طور پہ جو ہے مسلم دنیا میں ہمیں ظاہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ جبکہ یورپ کے اوپر ہمیں اثر نظر آتا ہے ابن رشد کا۔ تو ابن رشد جو ہیں وہ مذہب اور اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور اگر کٹھا ملاتے بھی ہیں تو اس کی بھی ایک حدود بندی کرتے ہیں۔ تو ابن رشد کو یورپ نے اپنا لیا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے تراجم ابن رشد کے کیے، اور یہاں تک کہ یورپ کی یونیورسٹیز میں، یہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ارسطو کی وہی شرح آپ پڑھیں گے جو ابن رشد نے کی ہے، اس کے علاوہ ارسطو کی کوئی بھی شرح آپ نہیں پڑھیں گے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے ابن رشد کو فالو کیا، اور ہم نے غزالی کو فالو کیا، تو اس سے ایک یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ پھر مسلمانوں نے یورپی اجداد اور نظریات کو رد کیا، یعنی کہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ مدارس نے سائنسی تحقیق کے بجائے محفوظ نصاب پر زور دیا، ٹھیک ہے، سائنسی اس پہ ہم نے بالکل نہیں۔ پھر اقتصادی زوال بھی تھا، جیسے ہم نے ابھی منگول اور صلیبی حملوں سے وہ سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ صلیبی حملوں کو میں کیا ہوا وہ بھی ہم آگے جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ پھر یورپ کی بحری تجارت نے مسلم راستوں کو بے اثر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں کا سمجھ لیجئے کہ پورے اس پہ ایک راج تھا، جو بحری تجارت ہے اس پہ۔ پھر زمیندارانہ نظام نے صنعتی و سائنسی سرمایہ کاری سے محروم رکھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ظاہر پھر ثقافتی اور نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو استعمار کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں کہ قومیں خود کو وہ نہیں سمجھتی، ان کے اندر خود اعتمادی پھر پیدا نہیں ہوتی۔ محمد طفیل لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کو محض ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، جب کسی تعلیمات پر غور و فکر و تحقیق کو نظر انداز کر دیا، یہ فکری جمود کا سب سے بڑا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ یہ فکری جمود کا سب سے بڑا نقطہ نظر ہے۔ اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہمیں دکھائی دیں گی اس سارے اس میں سفر میں، ایک تو فکری جمود، اور دوسرا جو مسلمانوں کی آپسی انتشار ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے اس میں ہے صلیبی جنگیں۔ سقوط بغداد کے بعد ہم دیکھتے ہیں 11ویں سے 13ویں صدی تک یورپی جانب سے ظاہر بیت المقدس اس سے پہلے واپس لینے کے لیے صلیبی جنگیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم دنیا اس وقت عباسی، فاطمی، سلجوقی خلافتوں میں بٹی ہوئی تھی، یہ ٹھیک ہے، یہ مختلف خلافتیں تھیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی ہیں اور نور الدین زنگی ہے، وہ پھر ان کو واپس بھی لیتے ہیں 90 سال کے اس کے بعد۔ تو صلیبی جنگوں میں ایک بڑا تصادم جو ہے وہ ہوتا ہے عیسائیوں اور مسلم دنیا کا آپس میں، تو یہ ہمیں دکھائی جو ہے طریقے اعتبار سے دیتا ہے۔ تو اس میں جو اہم واقعات ہے، پہلی صلیبی جنگ جو ہے وہ 1099 سے 1096 پہلی صلیبی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں پوپ اربن دوم نے یروشلم کی بازیابی کے لیے صلیبی جنگوں کی دعوت دی اور سب کو اکٹھا کیا، اور عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور یہ بھی اتنا بڑا تھا کہ ہمیں تاریخی حوالے سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یروشلم کی گلیاں خون سے لبریز تھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ گھوڑوں کی جو ٹاپیں تھیں اور وہ ساری خون میں یعنی کہ گھوڑے چل رہے تھے، اتنا مسلمانوں کا وہاں پہ خون بہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ اور مطلب
इतनी इतनी बड़ी तादाद जो है वो इन क्रूसेड्स में शहीद हुई है और मारी गई है। तो क्रिश्चियन जो है वो दोबारा उन्होंने उसको फतह कर लिया। अ, और इसके बाद मुस्लिम दुनिया जो है वो ज़्यादा उसकी तकसीम होगी। फातमी, सल्जूकी और अब्बासी खिलाफत बाहमें मुनकसम थी, कोई मुतहद दिफा ना था। ठीक है, इसमें कोई दिफा नहीं रहा। वही मरकजियत वाली का, अगर एक खिलाफत हो तो मरकज़ होता है, तो जब तक मरकज़ हो तो कुव्वतें मुतहद होती हैं, और कोई जो बैरूनी ताकत है वो उसकी तरफ नहीं बढ़ती। तो मुसलमानों में सबसे पहले ये मामला, और फिर सलीबी रियासत जैसे मुमकिन यरूशलेम और अंताकिया की इमारत कायम होगी। वहाँ पे क्रिश्चियन जो भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर सलाउद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी ने इसको दोबारा हतीन, जंगी हतीन जिसको कहा जाता है, उसको लड़ा और फिर फतह किया। फिर इन्होंने आखिरी सलीबी किले अक्का को फतह किया और सलीबियों का खात्मा किया। ठीक है, वो सलीबी जंग जो है मुसलमानों ने दोबारा ज़ाहिर वो जीत ली उसको। लेकिन इसमें जो हमारे नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। फिर सुन्नी शिया फिरका वारियत। ठीक है, फिर तवील जंगों की वजह से ज़ाहिर है माली वसाइल, तलीम और तरक्याती मनसूबों को बर्बाद कर दिया। फिर फौजी शराफिया का इक़्तिदार बढ़ गया, क्योंकि अब ताकत ही सब कुछ है, और ताकत में ज़ाहिर है फ़ौज ही जो है सर फहरिस्त आगे आएगी। तो इसके जो इल्मी असरात बाद में पड़े। यूरोप से कुछ यूनानी फ़लसाफ़ियाना किताबों का तबादला हुआ। जो क्रूसेड्स हुए हैं इसके दौरान ही जो इब्ने रुश्द वगैरह है, इनको वो ज़ाहिर उधर लेके गए हैं और उनके तराजम किए गए हैं। खैर, इससे पहले भी वो पढ़ने के लिए जो है वो उंदलस वगैरह तो आते थे, और बल्कि ख़त लिखा करते थे उनके बादशाह, यहाँ के आप अपनी यूनिवर्सिटी में हमारे तलबा को दाखिला दे दें। और बादशाह ख़त लिखता था, फिर उसकी वजह से मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिल जाता था। मगर मजमूई तौर पे ख़तरात के सबब दीनी क़दामत पसंदी ने अक़लियत और साइंस पे पर्दा डाल दिया। तवज्जो दीन की बका और फ़ौजी दिफा पर मरकूज़ हो गई। यानी कि फिर अगेन कि आपने ताकत और उस पर ज़्यादा तवज्जो दी, और जो तलीम, तरबियत और इस तरह के ऊलूम हैं इनको पीछे डाल दिया। और मदारस में मजहबी ऊलूम यानी फ़िक़्ह और हदीस को फ़ोक़ियत दी, और दूसरे जो फ़लसफ़ा वगैरह है उस पर पाबंदी लगाई। हम अब बाद में देखते हैं कि इब्न रुश्द पे भी काफिर होने का इल्ज़ाम लगा, और उनको भी एक रवायत के मुताबिक कि उनको मस्जिद के पिलर के साथ भी बांध दिया गया था, और आते जाते लोग उन पे थूकते थे। मतलब इस तरह का मामला। और भी बहुत करगने जो हैं वो लगाई हैं। बर्नर्ड ल्यूइस के मुताबिक मुसलमान दुनिया ने अजनबी इल्म को ख़तरा समझना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि कोई भी कौम की पसमानदगी का अगर कोई आपने देखना हो या उसको जज करना हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किसी भी आउटर ट्रेडिशन का जो नॉलेज है उसको वो ख़तरा महसूस होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये नहीं है कि खुद किसी दूसरी तहजीब के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आपको मोह ले, या आप पे छा जाए, या आपको कॉलोनाइज कर ले, या कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें। बल्कि आपके अंदर जो खुद एतमादी की कमी होती है और अपने खुद अलूम व फ़नून से ना वाक़फ़ियत है, वो आपको नफसियाती तौर पे इतना यानी कि कमज़ोर कर देती है कि आप उसके बारे में शक करने लगते हैं कि हमारा इल्म जो है वो मुस्तनद है नहीं है। तो आप दूसरे इल्म को ख़तरा समझते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी शनाख्त के लिए या बका के लिए, तो आप फिर ज़्यादा उससे दूर भागते हैं, और फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं बाद में, वो हमें नज़र आते हैं। तो सलीबी जंगों ने मुस्लिम दुनिया के तजारती रास्तों, उससे मशरकी बहर रूम के इलाकों को मुतासर किया। ठीक है, और यूरोपी ताकतों ने इन रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सबसे पहले तो यानी मुईशत में ये हमें नुकसान हुआ। फिर सकाफती जो तबादला था, तो मुस्लिम साइंस, फ़लसफ़ा और तिब ये सब कुछ यूरोप में मुंतकिल हो गया। यहीं से फिर हमें जो है नशात सानिया, इन्लाइटनमेंट का दौर जो है वो वेस्ट में नज़र आता है। इन्लाइटनमेंट की पूरी एक जो है थ्योरी है, पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, रोशन ख्याली जिसे कहा जाता है। ये नशात सानिया भी कह सकते हैं, बाद में जो रेनेसां भी कहते हैं जिसे। तो ये पूरा दौर में यानी कि मुसलमानों का इसमें बरह रास्त तो नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो जाके इन किताबों को जहाँ से लेके गए और सबका जो है वो तराजम किए और इल्म मुंतकिल किया। यानी
اب دیکھیں کہ مسلمان بھی جب فتح کر رہے ہیں تو ایک کام تو یہ ہوا ہے عباسیوں کے ہاں، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے، ہم نے جو ہے وہ جنگی آلات وغیرہ کی طرف توجہ دی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کرسچن جب یہ فتح کرتے ہیں تو وہ تمام علوم فنون کا جا کے تراجم کرتے ہیں، پہلے لاطینی میں ہوتا ہے، بعد میں پھر انگریزی وغیرہ میں منتقل ہوتا ہے، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ صلیبی جنگوں نے مسلم دنیا کو متحد ہونے پر مجبور کیا، لیکن اس اتحاد کی قیمت ان کے وسائل کی تباہی تھی۔ یعنی کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ جو بھی خطرہ محسوس کر رہی ہوتی ہے قوم وہ متحد ہو جاتی ہے، لیکن وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قیمت پہ؟ تو وہ وسائل کی تباہی تھی، سارا کچھ مسلمانوں کے وسائل اسی پہ لگ گئے، تو تعلیم اور ان چیزوں پہ کہاں سے مسلمان خرچ کرتے؟ اسی طرح جوناتھن رائل جو لکھتا ہے دا کروسیڈرز while a military defeat for Christendom in the long term enriched Europe with the intellectual treasures of Islamic world، کہ وہی تاریخ کہ جو کروسیڈرز ہیں وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ یورپ کو انرچ کرتے ہیں مسلمانوں کی یا اسلامک ٹریڈیشن سے۔ تو ہم نے تو وہ کھو دی ظاہر ہے اسی جنگ و جدل میں، جو بغداد میں سقوط بغداد ہوا، جو صلیبی جنگوں میں اب لگے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا علم کا جو سرمایہ ہے وہ ادھر چلا گیا۔ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ کتابیں تمہارے ابا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سپارہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا دل جو ہے وہ ظاہر سپارہ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے جب ہم تمام علوم و فنون کو وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ تو ان جنگوں نے معاشی طور پہ کمزور کیا اور سیاسی تقسیم کو بڑھا دیا، تو ظاہر باقیوں نے پھر اس سے فائدہ اٹھایا اور پھر ان مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ زک پہنچائی۔ تو یہ آگے پھر ٹرانسفر ہوتا ہوا یورپی نشات ثانیہ کا دور آتا ہے، اور مسلمان جو ہے علمی طور پر بالکل جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ 14ویں سے 17ویں صدی میں یورپ کا نشات ثانیہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس میں میجر رول مسلمانوں کے وہی تراجم ہیں جو انہوں نے وہ کیے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کے بعد میں ان کے جو ہے اوریجنل تھنکرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، فار ایگزامپل نیوٹن ہے، ایون کہ نیوٹن بھی آپ دیکھیے کہ ابن الحسن پہ نیوٹن نے اپنی کتاب میں ابن الحسن کو کوٹ کیا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مطلب اس کو ہم ویسے ہی لے لیتے ہیں، ظاہر ہے کوئی بھی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی کوئی کوٹ کرتا ہے یا اس کی اتھینٹسٹی کوئی ہو تو وہ کوٹ کرتا ہے، تو نیوٹن ابن حسن پہ گفتگو کر رہا ہے، بعد میں تو جان لاک اور والٹیر وغیرہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے وہی جو تراجم انہوں نے کیے ہیں وہ جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو یہ یورپ کا نشات ثانیہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن مسلم دنیا خاص طور پہ عثمانی خلافت ہے وہ علمی طور پہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے، خاص طور پہ عثمانی اور جو کیا نام ہے ان کا صفوی سلطنتیں ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتی ہیں۔ عثمانی جب سلطنت قائم ہو جاتی ہے تو جو صفوی سلطنت ہے جو کہ اہل تشیع ہے میجورٹی، تو وہ ان سے جب لڑتے رہتے ہیں اور نہ تو ظاہر ہے انہیں سکون کرنے دیتے ہیں نہ خود سکون میں رہتے ہیں، تو مسلمانوں کا زیادہ جو ٹائم ہے یا انرجیز ہے وہ آپس میں لڑنے میں ضائع رہتی ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھاپا خانہ کی ایجاد ہوتی ہے پرنٹنگ پریس کی 1727 میں، تو یورپ میں 15ویں صدی میں آ گیا تھا، لیکن یہاں پہ 1727 تک وہ ممنوع جو ہے وہ قرار پایا چھاپا خانہ۔ اب اس سے اندازہ کیجیے کہ عثمانی سلطنت اور اس سے پہلے ہر معاملے میں ایون کہ ریل بھی 4 سال پہلے مصر میں آ گئی تھی اور ترکی میں 4 سال بعد آتی ہے، تو اتنا وہ ایک جمود کا شکار ہو گئے تھے، اور حالانکہ تب تک ہمارا جو سینٹرل پاور تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاس تھی، لیکن وہی علمی جمود کا اصل مسئلہ ہے۔ فار ایگزامپل کہ انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے وہ بیلون ہوتا ہے جو وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، تو انہوں نے ان کو نہیں مانا کہ اس طرح بیلون کیسے اڑا کے کوئی جا سکتا ہے، تو کسی چیز کو انہوں نے وہ سنجیدہ نہیں لیا، تو چھاپہ خانی کو دینی اتھارٹی کے لیے خطرہ سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا فرانسس ریبرٹسن جو ہے وہ اس پہ لکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تاریخی معاملہ ہے کہ چھاپے خانے خاص طور پہ اگر پرنٹ میں ہم رہتے تو ظاہر ہے علم جو ہے وہ زیادہ ترویج پاتا، لیکن
دینی اتھارٹی کا مسئلہ یہ کیا ہے کہ علم جو ہے عام آدمی تک پہنچے گا تو ظاہر ہے وہ سوال بھی پوچھے گا، وہ اس سے جو ہے اس کو صحیح بات بھی پتہ چل سکتی ہے۔ یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے دینی اتھارٹی کے لیے، تو وہ اس کو اتنا انہوں نے الاؤ نہیں کیا، بادشاہ نے پھر اس کو منع کر دیا۔ تو تقلید بمقابلہ اجتہاد، یعنی تقلید اپنائی گئی لیکن اجتہاد سے کام نہیں لیا، اور 13ویں صدی کے بعد تو عملاً جو ہے وہ اجتہاد بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ تو پھر عقلی علوم کی مخالفت، جیسے کہ اس سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ ابن سینا، ابن رشد وغیرہ پہ زندقہ کا الزام لگا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، زندیق ہے، اور انہوں نے گویا کہ انکار جو ہے وہ کیا ہے۔ آ، مجھے بتائیے گا، آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو میری؟ اور جی جی، جی آپ کی جی آواز آ ارے رہی ہے۔ اوکے اوکے اوکے، تصویر بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ مجھے یہاں پہ کچھ دکھائی نہیں جی دے نہیں، رہا۔ آ رہی ہے تصویر آ آپ رہی ہے کی غائب ہو، نہیں یہاں پہ تو نہیں آ اچ- رہی ہے۔ اچھا، نہیں آ رہی تصویر؟ نہیں اوکے مطلب جسٹ، پریزنٹیشن تو دکھ رہا ہے۔ اچھا پریزنٹیشن دکھ رہا ہے، تصویر نہیں دکھ رہی؟ جی تو جی، جی پریزنٹیشن دکھ رہا ہے بٹ تصویر نہیں دکھ رہی ہے۔ اوکے، میرا خیال پھر ایسے ہی اگر ہم چلیں، یا میں دوبارہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، نہیں آپ چل رہا ہے، جیسے کوئی بنا سکیں۔ دقت نہیں ہے اوکے چلیے، تو جی عقلی علوم کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی۔ ایک تو علمی مراکز کا زوال ہمارے یہاں ہو گیا، قرطبہ کے بعد اور بغداد کے، اور بعد میں جو اندلس کے سقوط کے بعد ختم ہو گئے۔ پھر عثمانی اور صفوی سلطنت میں کچھ علمی سرگرمیاں ہوئیں، لیکن عباسی یا اندلسی عہد کے عروج کو نہ چھو سکی۔ خاص طور پہ وہ تو ظاہر ہے ایک طرح سے نقالی انہوں نے کی ہے، یا بچا کچا جو علم ہے اسی کو آگے ترویج دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یورپ میں ہم دیکھتے ہیں سائنسی تحقیق جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس میں گلیلیو کوپرنیکس اور نیوٹن وغیرہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں الغزالی اور اشری جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ زیادہ سامنے آتا ہے۔ اشری اسکول آف تھاٹ کے بارے میں کیونکہ امام غزالی بھی اشرائٹ کا ہی ایک بڑے نمائندے کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ اشرائٹ کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی جب ہم نے معتزلائٹ اور اشرائٹ کو تبادلے کے طور پہ دیکھا تھا کہ کیا بحثیں ہو رہی تھی، تو ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اور اگر آزاد بھی ہے اپنے ول میں تو وہ افعال کو ایکوائر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی ان کے یہاں تصور پایا جاتا ہے تھیوری آف ایکوزیشن، یا اکتساب عمل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ میرے پاس دو تین رستے آتے ہیں، میں ان میں سے ایک چنتا ہوں، اور اس کے بعد اس رستے کا کیا انجام ہوگا اس میں میں بالکل آزادی ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو یہی اسکول آف تھاٹ ظاہر ہے ان کے بڑے آدمی، ایک تو ابو حسن عشری ہیں، اور اس کے بعد آخری ان کے بڑے آدمی ظاہر ہمیں غزالی نظر آتے ہیں۔ تو غزالی کا علت و معلول کا بھی ہم نے پہلے ڈسکشن کی، اور آزادی ارادہ پہ بھی گفتگو کی۔ تو ظاہر ہے جب آپ آزاد ہی نہیں ہیں تو آپ کے اندر فیل کیا ہوگی، اور آپ کیا کیسے یہ تصور کر پائیں گے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور میرے کچھ کرنے سے کائنات میں کچھ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، یا کچھ اعمال میں کچھ تبدیلی سوشو پولیٹیکل یا علمی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس کا اثر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر تعلیمی اداروں کی کمی، ٹھیک ہے، اور تعلیمی اداروں کی کمی سے مراد جو ہے وہ جدید طرز پہ ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں نے بعد میں جا کے اس کو عثمانیوں نے رائج کیا ہے، ورنہ ہمارا مدارس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر فکری تنہائی سے یہ مراد ہے کہ مسلمان اپنے ہی علوم میں رہے، جبکہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی ایکسیس نہیں تھی وہاں تک کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو ہے صلیبی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، تو ہر دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کے بارے میں ایک وہ رکھتا ہے نظر رکھتا ہے کہ اس کو مطلب معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو خبر تو تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر طاقت ہے، پھر آپس میں آپ کی جنگیں جاری ہیں۔ تو اگین مسلم دنیا میں جمود کا پہلو جو ہے وہ سب سے غالب ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو نئی ایجادات کی مزاحمت، جیسے چھاپا خانہ وغیرہ، پھر مدارس کا محدود نصاب، ٹھیک ہے، اس میں وہی کلاسیکل چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں،
اور جس میں فقہ تفسیر اور کلاسیکی فلسفہ ہے، جبکہ وہاں پہ تجرباتی سائنس، امپیریکل جو ہے وہ آبزرویشن وغیرہ وہ ساری شروع ہوگی۔ پھر مرکزی اقتدار کا خوف، عثمانی خلافت نے استحکام کو ترقی پر ترجیح دی، نئی سوچ یا اصطلاحات کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ ٹھیک ہے، تو اوکے، ایک منٹ، مجھے ایڈمٹ کرنا ہے کسی کو روم میں، اور سو علامہ اقبال جیسے لکھتے ہیں ریکنسٹرکشن میں کہ مسلمانوں نے 500 سال سے سوچنا بند کر دیا ہے، فکری آزادی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ یعنی فکری آزادی کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن فکری آزادی مسلمانوں کے اس راہ میں ختم ہونے کے برابر تھی۔ While Europe was awakening to the possibilities of science during the Renaissance, the Islamic world stagnated, clinging to the outdated traditions۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مشہور جو ہے سائنس کے ہسٹورین ہیں، تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے علوم کی طرف جو کہ کلاسیکی ہیں اور گھسے پٹے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ چمٹ گئے ایک طرح سے، اور انہوں نے جو اویکننگ پاسبلٹی تھی رینیسا کی اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ تو پھر اس کے ظاہر نتائج بھی نکلے، سائنسی اور فوجی پسماندگی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا نا کہ تمام جو عثمانی بحری بیڑے تھے ان کی تو دور دور تک شہرت تھی، کہ جب انہوں نے خود ایون کہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کیا تو تب بھی ان کے بیڑوں کی نہ صرف بیڑوں کی بلکہ عثمانیوں کے ہاں جو توپے ہیں وہ ہنگری سے بھی انہوں نے کچھ کاریگر منگائے تھے، اور وہ کیا نام ہے اس کا، وہ انہوں نے عروج دیا۔ اتنی بڑی توپیں، کہتے ہیں کہ 700 لوگ جو ہیں وہ اس کو کھینچ کے لے کے جاتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں اس کی دیکھ بھال اور اس میں صرف ہوتے تھے۔ اتنی بڑی عسکری قوت تھی، لیکن بعد میں جو سائنسی ترقی وغیرہ ہوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو ظاہر یورپ آگے نکل گیا۔ پھر نو بعدیاتی نظام ظاہر ہے انہوں نے 18ویں صدی تک بیشتر جو مسلم ممالک ہے ظاہر ہے ان پہ پھر قبضہ ہو گیا۔ پھر اقتصادی کمزوری، اس میں اگین ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مین چیز ہے۔ ڈاکٹر جارج مقدسی لکھتا ہے کہ اسلامی تعلیمات علم دشمن نہیں لیکن ادارے ناکام ہو گئے تھے۔ یہ جو چیز ذرا اہم وہ یہ ہے کہ سقوط بغداد کے بعد اصل پرابلم ایک تو علم کا بھی ہوا ہے، خیر وہاں پہ جو میں نے عرض کی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں وہاں پہ پانی میں دریا میں برد کر دی گئی، تو ایک تو وہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے اس کے بعد ادارے نہیں بنے، اداروں کا پرابلم جو ہے مسلمانوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا جو ہے وہ تصور ہے کہ وہ رینساں وغیرہ میں جا رہے تھے، اور باقی ہم لوگ جو ہے وہ پشتی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں سلطنت عثمانیہ کو اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ، کیونکہ آخری بڑی سلطنت مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے عروج کے دور مشرقی یورپ، مشرقی وسطی، شمالی افریقہ پر طویل حکمرانی کی۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ایرا جو ہے وہ بنتا ہے، اور دورانیہ دیکھیے کہ کتنا بنتا ہے، کم بیش کچھ 600 سال، 600 700 سال کا دورانیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ لیکن 1924 میں آپ کو معلوم ہے، یہ تو تاریخ کے اس میں تاریخ کی روشنی میں یہ سانحہ ہوا ہے 1924 میں، سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ بھی جو خاتم اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے، تو مین پہلی وجہ یہی ہے، داخلی کمزوریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، داخلی کمزوریوں سے مراد یہ ہے سلطانوں کی نااہلی، دربار کی سازشیں، ٹھیک ہے، اور جنگی دستوں کی جو ہے بغاوتیں، ٹھیک ہے، وہ پوری ایک تاریخ ہے، لیکن ہم ظاہر ہے اتنے سے ٹائم میں ہم اس سب کو نہیں کور کر سکتے، صرف میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ تو مین جو چیز ہے وہ داخلی کمزوریاں ہیں۔ پھر ظاہر ہے اس سے پھر عسکری پسماندگی بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وہ جو ہے وہ بڑی بڑی ہتھیار لیس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دی جدید ہتھیاروں پہ۔ ٹھیک ہے، تو عثمانی فوج جو ہے وہ بعد میں پیچھے رہ گئی، اور 1683 میں ویانا کی دوسری ناکام محاصرے نے عثمانی سلطنت کی عسکری کمزوری کو واضح کر دیا۔ وہ جنگ جو ہے وہ عثمانی ہار چکے تھے۔ پھر ظاہر معاشی بحران بھی وہاں پہ اسی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ یورپی تجارت کے جو نئے راستے تھے، ٹھیک ہے، وہ دریافت سے نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ کرپشن، ٹیکس وغیرہ غیر منصفانہ نظام نے معاشی استحکام کو کمزور کیا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر فرانس نے 1830 میں الجزائر، اور برطانیہ نے 1832 میں
مصر پہ قبضہ کیا. تو یہ ایک نیو کلونیل نے جو ہے وہ ایک تحریک نیو کلونیلزم کی شروع ہو گئی. نیو کلونیلزم تو نہیں کہنا چاہیے تھا، کلونیل جو تحریک ہے وہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ غلام بن جاتی ہے. پھر قوم پرستی کی تحریکیں ہیں کہ ہم سلطنت سے ٹوٹ کے عرب جو ہے وہ اپنا کچھ چلا رہے ہیں، اور جو ہے عثمانی اپنا کچھ چلا رہے ہیں. تو تحریکوں نے سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اگین، کہ ہمارا مرکز کوئی نہیں رہا، اور جو ہمیں زوال جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس میں جدید اصطلاحات وغیرہ اور اس کی بھی کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. احمد جودت لکھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنے عسکری اور انتظامی اصطلاحات عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک بڑی وہ تھی. ایک اور رائٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. The Ottoman Empire's decline was a slow process driven by internal decay and external pressures, culminating in its collapse after World War One. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ خود اندرونی، یعنی کہ ویسٹرن رائٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں مسائل تھے، اور ایسٹرن رائٹر یعنی ہمارے اپنا خود رائٹر بھی اس کی طرف اشارہ کرتے آئے ہیں. تو اس کے جو بعد میں اثرات پڑے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ بالکل ہی قیادت سے اور سیادت سے بالکل محروم جو وہ ہو گئی ہے. تو ابن خلدون کا مقدمے میں اگر دیکھیں تو وہ بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب قوموں کی فکری صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ ترقی کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں. علم کی ترویج کے بغیر کوئی قوم عروج حاصل نہیں کر سکتی. تو نتیجے کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں نے مسلم دنیا کی سیاسی وحدت تو علمی میراث کو تباہ کیا، جبکہ صلیبی جنگوں نے اس کے وسائل کو کمزور کر کے یورپ کو فکری طور پہ آگے بڑھنے کا موقع دیا. پھر یورپ کی نشات ثانیہ کے دوران مسلم دنیا کا علمی جمود اس کی تقلید پرستی اور سائنسی تحقیق سے دوری کا نتیجہ تھے. پھر سلطنت عثمانیہ کا زوال جو ہے داخلی کمزوریوں اور عسکری پسماندگی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ سارے عوامل مل کے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں. لیکن ابو الحسن ندوی آگے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا احیاء اسی وقت ممکن ہے جب وہ قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹیں، علم و تحقیق کو اپنائیں اور اپنی روحانی طاقت کو بحال کریں. تو یہ پورا زوال کی ہماری داستان ہے، اور مختلف وجوہات ہیں جو تاریخی حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں میں زوال کے اسباب کیا رہے ہیں. اور باقی ہم جو ہے اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ پھر مسلمانوں نے اس زوال سے کیسے اس چیلنج کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا کیا تجاویز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور کولونائزیشن کے بعد اور جدیدیت میں وہ کون کون سے مفکرین ہیں جو ہمیں اس درد کی دوا پیدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جی، اب کسی کو کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھے. جی، نوید عرفان صاحب. جی السلام جی علیکم. سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، سر مجھے یہ ایک سوال تھا کہ جب یہ مونگولز کا جب یہ ہوا تھا اٹیک، اس ٹائم پہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارا جینوسائیڈ اور یہ ساری چیز ہوا، تو اس ٹائم پہ جو مکہ یا مدینہ شریف ایسا ہولی پلیسز کو وہ لوگ کیسے پروٹیکٹ کر پا رہے تھے، اور کون لوگ تھے جو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ اور دوسرا سر یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ لوگ بیچ میں ایسا ہوا مسلم سوسائٹیز میں کہ یہ لوگ پرنٹنگ پریس وغیرہ یا نیو ٹیکنالوجی کو نہیں اڈاپٹ کرے، تو کیا یہ ادھر دوبارہ بھی ہوا تھا جب ریکارڈنگ کیمرہ وغیرہ اس کے خلاف بھی لوگ تھے، ٹیلی ویژن وغیرہ، لیکن جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں سب لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سب انسٹاگرام وغیرہ سب یوز کر رہے ہیں، لیکن ایک دور ایسا گزرا 80s 90s میں بہت سے مسلم اور طالبان وغیرہ اس طریقے کے لوگ اس کے بھی خلاف تھے، ریکارڈنگ اور یہ ساری چیز. تو کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ لوگوں تک اویئرنیس نہ پھیلے انفارمیشن؟ جی شکریہ. جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، نو ڈاؤٹ کے جو عباسی خلفاء ہیں پہلے انہی کے انڈر جو ہے وہ سارا آتا ہے. جب بھی فار ایگزامپل کوئی قوم دوسری قوم تباہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا پوری قوم تباہ اوبیسلی نہیں ہوتی، اور اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ کہاں ختم ہوتی ہے. لیکن جو سینٹرل ہے مثلا دارالخلافہ ہے، فار ایگزامپل بغداد ہی مین شہر تھا
جس میں تمام علمی، جنگی، ہر طرح کی سرگرمی اور اسی بڑے شہر میں ہو رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ فتح کر لیا تو ایک طرح سے اعلان یا اعلامیہ کے طور پہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے مسلمانوں کو فتح کر لیا، یا ان کو شکست دے دی، یا ان کی خلافت جو ہے وہ ختم کر دی۔ جہاں تک پیرالل آپ کا سوال یہ ہے کہ کعبے اور مدینے کو کس طرح پروٹیکٹ کیا، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا میرے ذہن میں اس وقت ایگزیکٹ نہیں آ رہا۔ میرے خیال سے وہاں پہ فاطمی سلطنت قائم تھی، ایم نوٹ شور ایٹ اے رائٹ ٹائم، لیکن میں اس کو ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کروں گا۔ میں دوبارہ اس کو دیکھ کے میں گروپ میں اس کو ڈسکس کر دوں گا۔ میرے خیال سے وہاں پہ فاطمی حکومت تھی rather دین کہ عباسیوں کی حکومت تھی۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ جیسے انہوں نے پرنٹنگ پریس وغیرہ کو کیا تو کیا بعد میں بھی؟ ہاں بالکل، بعد میں بھی کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چلتا آیا نا سلسلہ۔ آپ اس میں بھی دیکھیں کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ اور کامیاب ہوتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے، تو ایک چین ریاکشن جیسے کہتے ہیں تو وہ چل جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا چین ریاکشن جو ہے وہ نیگیٹو میں چل پڑا تھا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں پرنٹنگ پریس سے لے کے مطلب مائکرو فون، اسپیکروں کا ہم نے خود سنا ہے، ٹی ویوں کا ہم نے خود بچپن میں ہمارے کزن نے بھی ٹی وی توڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایک شیطانی آلہ ہے اور یہ سب کچھ۔ تو بعد میں فون پہ بھی بعد مطلب یہ وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے، مجھے اقبال اسی بار بار یاد آ رہے ہیں کہ اقبال ہی شاید وہ سب سے بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اس پہ زیادہ ہمارا نوحہ پڑھا ہے۔ تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ طرز کہن پہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن سے ڈرنا، مرحلہ یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں، کہ جو نئی بات ہوتی ہے، نیا آئین یا نیا قانون یا نئی بات ہوتی ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ طرز کہن پہ اڑنا، جو پرانی چیز ہے اس پہ اڑے رہنا، تو مرحلہ یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل موڑ یہ ہوتا ہے کہ اب انہیں فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ڈیلیما پیدا کرتا ہے، یہ بالکل اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ مطلب تاریخی اعتبار سے جب پرنٹنگ پریس چل رہا ہے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، اگر فار ایگزامپل کہ ہم ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اور وہ مشین سے چھاپ رہے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے، بعض اوقات تاریخ جو ہے وہ مستقبل میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا افیکٹ کہاں پہ ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، مشین سے چھاپ لیا ہم نے، کاتب رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں تھا کہ اتنے جو کاتبین ہیں تو ان کی نوکریاں بھی ضائع ہو جائیں گی، جو آج کل ہم اے آئی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی وہ انڈسٹریل ایرا میں یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی نوکریاں بھی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر علماء کا بھی مسئلہ تھا کہ عام لوگ اور لوگوں تک ہم پہنچائیں، کیونکہ اس پرنٹنگ پریس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو عام لوگوں تک پہنچائی جائے نا کتابت کر کے۔ تو یہ تو خود ہاتھ سے لکھتے تھے، وہ چاند ایک کاپیاں تھی، ایک علماء اپنے پاس رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ اپنے شاگرد کو املا کروا دی یا پڑھنے والوں کو املا کروا دی، عام عوام تک کچھ نہیں پہنچتا تھا۔ ان تک فتوی ہی پہنچتے تھے کہ اچھا یہ فتویٰ جاری ہو گیا، یہ قانون بن گیا، تو بس۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل چین ریاکشن ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اب تک، اور ابھی تک چل رہا ہے۔ مطلب ہم بینکنگ کے سسٹم میں بھی کنفیوز چل رہے ہیں، ہمارا کوئی اپنا بینکنگ سسٹم ہی نہیں ہے۔ ایون کہ اسلامک بینکنگ جو لے کے آتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے اس پہ میمز بنی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے بینکر کو جو ہے ٹوپی داڑھی بنا دی بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تک جو ہے چین ریاکشن ہے، وہ ایک غلامی کی نفسیات ہے، وہی چل رہا ہے۔ تو دس از فار فرام مائی سائڈ، سو جی شکریہ سر۔ اوکے جی، نیکسٹ کسی کا کوئی سوال ہے اس کے بارے میں؟ جی جی، السلام علیکم۔ جی جی، فیضان ہاں خان سر، صاحب ایک تو جی۔ آج کا سر تھوڑا سا فاسٹ چلا تو چیزیں کافی مس ہو گئی، تو یہ پریزنٹیشن مل جائے گا نا؟ ہاں یہ میں بھجوا دوں گا، اور جی جی، فاسٹ کا اوبیسلی ہمارے پاس لمیٹڈ ہاں ہاں، کیونکہ ٹائم جی ہوتا جی ہے جی تو۔ جی، اور دیکھیے ہاں پورے مسلمانوں کے زوال کو بیان کرنا ہے
تو زوال جو ہے وہ کتنی دیر لی ہے زوال نے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگائیں کہ اور زوال ہوں میں چلے جائیں، تو اس کی جی کمپریہنشن جلدی ہو جائے۔ جی جی اور ایک فکری زوال جیسا میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا، تو ابھی بھی وہ دیکھنے کو ملا کہ امام غزالی اور امام ابن رشد کا جو معاملہ رہا، تو اس کے بعد مطلب اگر اس کو مذہبی طور پہ علم کو یہ شاید درکنار کیا گیا ہے، وہ ایک لائن ہمیں شاید نظر آتی ہے، مطلب مذہبی طور پہ، اور پولیٹیکلی تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا منگولوں نے، اس کے بعد ایک دم ڈاؤن فال ہو رہا ہے پولیٹیکلی، لیکن اگر علمی ہے تو وہ کیا ہمیں وہاں سے لگتا ہے کہ امام غزالی کا جو وہ معاملہ تھا وہاں سے ایک ہم ڈاؤن فال دیکھ سکتے ہیں، ایک سلانٹ جسے بولا جائے؟ ہاں بالکل وہ بھی ہے، دیکھیں نا جی دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی جو بھی میں ایکشن کروں گا، اگر مجھے معلوم ہو یا معلوم نہ بھی ہو، صرف میرا عقیدہ ہو یا میری انڈرسٹینڈنگ ہو یا میرا اسکول آف تھاٹ ہو کہ میں فری ول میرے اندر پائی جاتی ہے، آزادی ارادہ ہے میرے پاس، اور میں جو چاہوں گا وہ کر سکتا ہوں، اور اس کے نتیجے کے طور پہ اس کا افیکٹ یونیورس میں پڑے گا اور معاشرے پہ پڑے گا۔ لیکن غزالی کا اور اشری اسکول آف تھاٹ جو ہے، ابو حسن اشری سے لے کے غزالی جی تک، یہ جی اسکول آف تھاٹ مانتا یہی ہے کہ میں ارادہ آزادی نہیں رکھتا، اور میں رکھتا بھی ہوں تو جی اتنا سا کہ میں مختلف کانسیکوینسز ہیں ان میں سے رہا ہوں، تو ظاہر ہے آپ کے اندر جمود آ جائے جی گا، آپ پر آواز تو ایک تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا اوبیسلی جو پرابلم ہے وہ علت و معلول کا ہے، کہ علم اپنی ذات میں، یعنی فلسفیانہ اعتبار سے دیکھا جائے یا سائنسی اعتبار سے، تو علت اور معلول کے ریلیشن شپ کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی آپ نے علت اور معلول کے ریلیشن شپ کو ہی نہیں ماننا کہ اس میں کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی نیکسٹ کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے انشاءاللہ میں پھر گروپ میں یہ بھیج دوں گا، اور جی اگلی بار ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر اس زوال سے نکلنے کی مسلمانوں نے کیا جدوجہد کی ہے یا کر رہے ہیں، اور اس میں کون کون سے مفکرین ہیں جو سامنے آتے جی ہیں، اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جیسے اقبال کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے فارسی کا، وہ ان کی کتاب کا نام ہے بلکہ پس چه باید کرد، فارسی میں وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے پھر مسلمانوں کے جو مفکرین ہیں انہوں نے کیا کیا، اور اس کی کیا تجاویز اس کے حل کے لیے پیش کی۔ تو بہت شکریہ، میں اس کو بھیج دوں گا۔